अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। आज क्लास 9th की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से, उसके यूनिट नंबर 4 की हम रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज की ये यहाँ पर इन्हें एक पिक्चर भी दी हुई है और आप जैसा कि जानते हैं कि ये पानी के अंदर ब्रिज बना है और उसके दो टावर्स हैं, गेट टाइप ये बीच में से निकल रहा है और ये जो है इन टावर्स को खड़ा करके इसके ऊपर इसको स्टील की वायर्स के साथ जो है वो मजबूती से बांधा गया, ठीक है। और इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो डेफिनेटली ये जिस वक्त बना था ये अपने आप का एक बहुत कम इस तरह के ब्रिजेज़ हैं जो दुनिया में इस वक्त हैं। और जिस वक्त ये बना था तो ये चूँकि सबसे पहला ब्रिज था तो बड़ा ये एक अनबिलीवेबल किस्म की ये इन्वेंशन है साइंस की, ठीक है। तो ये किस चीज़ सिलसिले में हुई, किस तरह से हुई, उसको देखते हैं कि कितने इसके सिलसिले में मुश्किलात पेश आई यूनिट उस चीज़ के बारे में। द ब्रुकलिन ब्रिज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिज की वो वाली फॉर्म है, वो वाली टाइप है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिजेस जितने भी हैं उनमें सबसे पुराना जो है वो ब्रुकलिन ब्रिज है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द न्यूयॉर्क सिटी बोरोज ऑफ मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन बाय स्पैनिंग द ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर होता है, स्पैनिंग होता है क्रॉस करना, किसी चीज़ को क्रॉस करना। तो ईस्ट रिवर को क्रॉस करते हुए ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जो न्यूयॉर्क सिटी के बोरोज़ हैं, न्यूयॉर्क सिटीज़ के 5 बोरोज़ यानी 5 ऐसी जगह हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसके साथ ये इनको मिलाता है। इट वॉज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स ओपनिंग अंटिल 1903। और ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था जब से ये बना था 1903 तक। एंड द फर्स्ट एवर स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज, और ये ऐसा सस्पेंशन ब्रिज था सबसे पहला जिसमें स्टील की रॉड्स या तार तो नहीं थी, बहुत मोटी वो रस्सियाँ सी हैं वो इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। सिंस इट्स ओपनिंग, जब से ये आवाम के लिए खोला गया है, इट हैज़ बिकम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क स्काईलाइन। न्यूयॉर्क स्काईलाइन का ये एक इंतहाई मशहूर हिस्सा बन गया। इट वॉज डेजिग्नेटेड अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क इन 1964। 1964 में इसको एक नामजद किया गया था नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क के तौर पे, ठीक है। यानी इसको एक लैंडमार्क समझा जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट इसको जगह समझा जाए, चीज़ समझा जाए इंपॉर्टेंट। It all started with a wild, crazy, strange-looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named John Roebling. जॉन रोबलिंग नाम के एक आदमी से ये स्टार्ट हुआ जो कि देखने से बड़ा ही वाइल्ड क्रेजी यानी एक अजीब दिखने वाला, बड़ा सख्ती से बात करने वाला, बादियुन नज़र में देखने में एक ऐसा इंसान नज़र आता था। एक क्रिएटिव इंजीनियर था जॉन रोबलिंग और ये उसका ख्वाब था। हु वॉज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया टू बिल्ड अ स्पेक्टेकुलर ब्रिज कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद द लॉन्ग आइलैंड। और उसका ये आइडिया था, यानी उसके जहन में ये ख्याल था, ये वो उस चीज़ आइडिया से मुतासर हुआ था कि लॉन्ग आइलैंड को न्यूयॉर्क के साथ जो है वो एक काबिल दीद किस्म के ब्रिज के साथ ज़रिए उससे मिला दिया जाए। However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. However, लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ, जब उसने अपना ख्वाब लोगों को बताया, अपने दूसरे सिविल इंजीनियर्स दोस्तों के साथ शेयर किया, तो उन्होंने उसको ये बताया थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि ये एक इम्पॉसिबल फीट यानी कारनामा या काम, एक ऐसा कारनामा या काम है जो कि नामुमकिन है। एंड टोल्ड रोबलिंग टू फॉरगेट द आइडिया, और रोबलिंग को कहा कि वो इस आइडिया को भूल जाए। इट जस्ट कुड नॉट बी डन, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, ये अमली नहीं है, यानी इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता इस काम को। इट हैड नेवर बिन डन बिफोर, और ऐसा काम पहले कभी हुआ भी नहीं है। इन अ सेंस जॉन रोबलिंग हर्ड ऑल दोज एज ओल्ड क्रिटिसिज्म दैट मैनी ऑफ अस फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर इन आवर लाइफ और करियर व्हेन वी ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग डिफरेंट दैट अपीयर्स टू बी चैलेंजिंग टू अदर्स। तो कह रहा है यानी कि आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं, उस किस्म के पुराने ज़माने के, पुरानी सोच के लोगों की उस क्रिटिसिज्म को, उनकी तनकीद को, जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई अहम काम करने वाले होते हैं या कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम करने वाले होते हैं जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया होता, लोगों से हटकर कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल रोबलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। बट रोबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन हिज माइंड ऑफ दिस ब्रिज। लेकिन इस ब्रिज का जो एक नक्शा जहन में रोबलिंग के बन चुका था वो इसको भुला नहीं पा रहा था, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था। ही थॉट अबाउट इट ऑल द टाइम, वो हर वक्त इसके बारे में सोचने लगा। एंड ही न्यू डीप, और वो अंदर से जानता था इन हिज हार्ट, अपने दिल में, दैट इट कुड बी डन, कि ऐसा हो सकता है। ही जस्ट हैड टू शेयर द ड्रीम विद समवन एल्स। वो ये जानता था कि उसको सिर्फ ज़रूरत है तो इस बात की कि अपने इस ख्वाब को वो किसी और के साथ शेयर करे। After much discussion and persuasion,
he managed to convince his son Washington, an upcoming engineer, that the bridges in fact could be built. کافی زیادہ ڈسکشن کرنے کے بعد اور آمادہ کرنے کے بعد اس نے مینیج کر لیا، اپنے بیٹے کو کنونس کر لیا جس کا نام واشنگٹن تھا، اس کو آمادہ کر لیا، رضامند کر لیا، جو کہ ایک اپ کمنگ انجینئر، جو کہ ایک انجینئر بن رہا تھا یا ابھرتا ہوا انجینئر تھا، کہ یہ جو برج ہے، پل ہے، ایسا برج جو پل جو اس نے سوچا ہوا تھا ڈیزائن، یہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی پانی کے اندر بنایا جا سکتا ہے. ورکنگ ٹوگیدر فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ اکٹھے کام کرتے ہوئے، دس ہوملی ٹیم، یہ جو گھر کی ٹیم تھی وہ فادر اینڈ سن، باپ اور بیٹے کی، ڈیولپڈ کانسیپٹس آف ہاؤ اٹ کوڈ بی اکمپلشڈ. انہوں نے اس چیز کے کانسیپٹ کے اوپر، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشنس کی، آپ سمجھ لیں کہ اس کام کو کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے کامیابی کے ساتھ، اینڈ ہاؤ دا آبسٹیکلز، اور کیسے مشکلات کو کوڈ بی اوور کم، پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ود گریٹ ایکسائٹمنٹ اینڈ انسپریشن اینڈ دا ہیڈینس آف اے وائلڈ چیلنج بفور دیم، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور انسپریشن کے ساتھ، یعنی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ. اور ہیڈینس کے دو معنی ہوتے ہیں کہ جلد بازی اور ایک سرخی، یا بہت زیادہ سرخیوں میں رہنے کے بعد، یا بہت زیادہ مطلب جلدی وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اس چیلنجنگ کام کے اوپر شروع کرنا چاہ رہے تھے. تو اس سلسلے میں دونوں لفظ ٹھیک ہیں، یہاں پہ دونوں معنی چل سکتے ہیں. دے ہائرڈ دیئر کرو، انہوں نے اپنا جو اسٹاف تھا اس کو ہائر کیا، باہر سے لوگ بندے ہائر کیے. اینڈ بگین ٹو بلڈ دیئر ڈریم برج، اور انہوں نے اپنا خوابوں کا جو برج تھا، پل تھا، وہ بنانا شروع کر دیا. کنسٹرکشن بگین آن جنوری 3 1870، 1870 3 جنوری کو اس کی کنسٹرکشن پہ کام کا آغاز ہوا تھا. پروجیکٹ اسٹارٹڈ ویل، پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ تو اس کا اچھا تھا، بٹ وین اٹ واز اونلی فیو منتھس انڈر وے ٹریجک ایکسیڈنٹ، جب یہ چند مہینے ہی ہوئے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ ایک انتہائی دکھ بھرا واقعہ ہو گیا. آن دا سائٹ اپیئر ٹو ہیو شیٹرڈ دا ڈریم، جس کی وجہ سے لگا کہ یہ جو خواب ہے وہ بکھر گیا. جان روبلنگس فٹ سلپڈ انٹو اے گروپ آف پائلونس فرام دا شیک آف این انکمنگ فیری. فیری ہوتا ہے ایک بہت بڑا بحری جہاز جس پر گاڑیاں لدی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ کی تعداد میں ہوتی ہیں. اگر آپ گوگل پہ اس کے امیجز دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. پائلونس ہوتے ہیں کھمبے، یہ نارمل والے کھمبے نہیں ہیں، بہت بڑے والے جو کھمبے آپ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جس پر ستاریں گزری ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر سے جان رابلنگ کا پاؤں پھسل گیا، کیونکہ فیری جو ہے ایک وہ اس کے پاس سے گزرا تھا، اس کی شاید تھوڑی سی ٹکر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شیک ہوا تھا، لڑکھڑایا تھا، ٹھیک ہے. یعنی پورا جو کھمبا تھا وہ ایک طرح سے اس پہ تھرل پیدا ہوا، ارتعاش پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے جان رابلنگ کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا. اور بہت چونکہ وہ بڑے کھمبے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پائلونس لکھ کے گوگل کے امیج پہ تو آپ کو نظر آئے گا. دس بیڈلی کرشڈ ہز ٹوز، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے بری طرح سے کچلے گئے. کازنگ دوز ٹوز ٹو بی ایمپیوٹیٹڈ، جس کو اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو دونوں کو اس کے جسم سے کاٹ کے الگ کرنا پڑا. لیونگ ہم ان کیپیسیٹیٹڈ، جس کی وجہ سے اس کا جو جس نے اس کو کیا چھوڑ دیا، اس کو نااہل کر دیا، یا جسمانی طور پہ ایک طرح سے آپ اپاہج کہہ لیں، تھوڑا اپاہج کر دیا. He later died of an infection related to his injury and leaving his son. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پاؤں کے انگوٹھے جو اس کے کٹے، اسی زخم میں اس کے وہ ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بعد میں مر گیا. وہ پیچھے اس کا بیٹا رہ گیا، واشنگٹن روبلنگ، ان چارج آف دا برج، جو کہ برج کا انچارج تھا. The actual construction started under the younger روبلنگ، اور اصل جو اس کی کنسٹرکشن تھی بعد میں جب سٹارٹ ہوئی تو وہ اسی جوان روبلنگ کے، یعنی اس کا جو بیٹا تھا، اس سے کم عمر بیٹا روبلنگ، اس کی کنسٹرکشن میں، اس کی انڈر جو ہے وہ اس کی سپرویژن کے انڈر وہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی. ناٹ لانگ آفٹر ٹیکنگ چارج آف دا برج، اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا برج کا چارج سنبھالے ہوئے اس کو برج کے کام کا، تو واشنگٹن روبلنگ سفرڈ اے پیرالائزنگ انجری ایز ویل، تو اس کو بھی ایک مفلوج کر دینے والی جو چوٹ تھی وہ لگ گئی اس کے بیٹے کو، واشنگٹن روبلنگ کو. دا ریزلٹ آف ڈیکمپریشن سکنس، اور یہ کس چیز کا رزلٹ تھا؟ یہ ڈیکمپریشن سکنس کا تھا. یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، ایک بیماری سمجھ لیں آپ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بندہ بہت زیادہ پانی میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بلڈ میں کچھ گیسز کے ببلز بننے لگتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ گیس ہوتی ہے وہ نائٹروجن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہی بلڈ جب آپ کے دماغ میں بھی جا رہا ہے اور دماغ کا اور باقی باڈی کا کنیکشن جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. دس کنڈیشن پلیگڈ مینی آف دا انڈر واٹر ورکرز، اور یہ جو ہے اس کنڈیشن سے بہت سارے پانی میں جو کام کر رہے تھے ان کے ورکرز، ان کو بھی دو چار ہونا پڑا ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز، جو کہ مختلف کنڈیشنز میں یا مختلف عہدوں پر وہاں پہ کام کر رہے تھے. ایز دا کنڈیشن واز ریلیٹیولی ان نون ایٹ دا ٹائم، اور چونکہ اس وقت میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور اس کنڈیشن کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، تو اینڈ ان فیکٹ واز دا فرسٹ کالڈ کیسین ڈیزیز بائی دا پروجیکٹ فزیشین ڈاکٹر اینڈریو اسمتھ. تو جو ڈاکٹر اینڈریو اسمتھ تھے، جو پروجیکٹ کے فزیشین تھے وہاں پر موجود تھے اس ٹائم، انہوں نے اس کو نام دیا کیسن ڈیزیز کا، ٹھیک ہے. کیسن ڈیزیز بھی اس ٹائم پر ایک
پانی میں جو لوگ چلے جاتے تھے، ڈائیورز جاتے تھے، ڈائیو لگاتے تھے، ان کی ایک نیورولوجیکل ایمرجنسی کی ڈیزیز تھی، بیماری تھی جو ان کو اچانک سے ہو جایا کرتی تھی کسی ٹائم پہ. تو یہ انہوں نے اس کو نام دیا کہ شاید یہ ان کو سب کو وہ مسئلہ ہو رہا ہے. سو واشنگٹن واز لیفٹ ود اے سرٹن اماؤنٹ آف برین ڈیمیج. لہٰذا واشنگٹن کو چھوڑ دیا گیا اس وقت جب اس کا برین جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکا تھا، ڈیمیج ہو چکا تھا. which resulted in him not being able to walk or talk or even move. اور اس کی وجہ سے اس کا برین کس حساب سے ہوا تھا خراب کہ وہ فزیکلی کوئی آرڈر نہیں دے پا رہا تھا، کوئی فزیکلی اٹھ کے کام نہیں کر پا رہا تھا، وہ اٹھتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا، بول نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا. دیٹس اٹ. یہی سب کچھ تھا. دا کرٹکس ور اونلی ویٹنگ فار سچ تھنگ ٹو ہیپن. اور جو طنز کرنے والے کرٹکس ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، وہ ناقدین جو ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو. دے آل اسٹارٹیڈ. وہ سارے شروع ہو گئے. وی ٹولڈ دیم سو. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. کریزی مین اینڈ دیئر کریزی ڈریمس. پاگل لو آدمی اور ان کے پاگل ڈریم. اٹس فلش ٹو چیز وائلڈ ویژنز. اور یہ بے وقوفی ہے کہ انسان جو ہے ویسے بے وقوفانہ خیالات کے پیچھے بھاگے. ایوری ون ہیڈ اے نیگیٹو کامنٹ ٹو میک اینڈ فیلٹ دیٹ دا پروجیکٹ شوڈ بی اسکریپڈ. اور ہر بندہ جو تھا وہ ایک نیگیٹو کمنٹ، منفی انرجی دے رہا تھا ان کو، منفی کمنٹس ان کے اوپر پاس کر رہا تھا. سنس دا روبلنگز ور دا اونلی ونس ہو نیو ہاؤ دا برج کوڈ بی بلٹ. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا تو کام ہو ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے جو کہ روبلنگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے بلڈ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے برج، اور یہ کیسے بنے گا. ان اسپائٹ آف ہز ہینڈی کیپ سچویشن. اس مفلوج سچویشن کے باوجود بھی واشنگٹن واز نیور ڈسکریجڈ. واشنگٹن جو اس کی جرت کبھی کم نہیں، ہمت کم نہیں. اینڈ اسٹل ہیڈ اے برننگ ڈیزائر ٹو کمپلیٹ دا برج. اور اس کے اندر پھر بھی ایک آگ روشن تھی اس کے سینے میں کہ اس نے یہ جو برج ہے اس کو مکمل کرنا ہے. اینڈ ہز مائنڈ واز اسٹل ایز شارپ ایز ایور. اور اس کا دماغ آج بھی اتنا ہی تیز کام کر رہا تھا جتنا پہلے کبھی کرتا تھا. ہی ٹرائی ٹو انسپائر اینڈ پاس آن ہز انتھوزیزم ٹو سم آف ہز فرینڈس. اس نے کوشش کی کہ اپنے اس کنڈیشن کو، اپنے اس جوش و جذبے کو، ولولے کو اپنے دوستوں تک پاس کر سکے تاکہ وہ اس کا کام مکمل کر دیں. بٹ دے ور ٹو ڈانٹڈ بائی دا ٹاسک. لیکن وہ سارے اس کام سے بہت پریشان تھے. یعنی کہ یہ کنڈیشن دیکھ کے کہ جو بندہ وہاں جاتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو وہ لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے تھے اور وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. مسٹر واشنگٹن واز آن ہز بیڈ ان ہز ہاسپٹل روم. واشنگٹن صاحب اپنے اسپتال میں کمرے میں اپنے بیڈ کے اوپر تھے. ود دا سن لائٹ اسٹریمنگ تھرو دا ونڈوز. جبکہ سورج کی چمکتی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی. جینٹل بریز بلو. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا. اینڈ فلم سی وائٹ کرٹنز اپارٹ. جس نے سفید پردوں کو بیچ میں سے دو کر دیا، یعنی وہ سینٹر میں سے آیا، پردے دونوں طرف ہٹ گئے. اینڈ ہی واز ایبل ٹو سی دا اسکائی. اور انہوں نے آسمان کو دیکھا. اینڈ دا ٹاپس آف دا ٹریز آؤٹ سائڈ فار جسٹ اے مومنٹ. اور صرف ایک لمحے کے لیے انہوں نے درخت کے اوپر والے کونے کو دیکھا، درختوں کے پتوں کو دیکھا، آسمان کو دیکھا. It seemed that there was a message for him not to give up. انہیں ایسا لگا کہ جیسے یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے کام کو ترک نہ کریں. Suddenly an idea hit him. تبھی ایک اچانک سے خیال ان کو آیا. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. ابھی تک وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ اب وہ صرف اپنی ایک انگلی ہلا سکتے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اسی کا سب سے زیادہ بہترین استعمال کیا جائے. It was just similar to visualizing a silver line in the midst of dark clouds. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اندھیرے گہرے بادلوں میں انہیں ایک روشنی کی کرن نظر آ گئی ہو. اینڈ امیجن ہوم. اور سوچئے کہ کس کو انہوں نے چنا اس کام کے لیے. ہی تھاٹ آف. انہوں نے سوچا آف ایز اے پاسبل ہیلپنگ ہینڈ کہ کوئی ان کی کون ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے. شی واز نن ادر دین ہز بیٹر ہاف. یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی شریک حیات تھیں، ایملی ورن روبلنگ. ہو واز ڈٹرمنڈ ٹو اسٹینڈ بائی ہر ہسبینڈ. جو کہ پرعزم تھی ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ان آل سرکمسٹانسز، ہر قسم کے حالات میں. دین اٹ واز دس لیڈیز ڈیووشن. اور اس کے بعد یہ اس عورت کی مخلصانہ لگن ہی تھی، ان کوسچن لائلٹی، اور بغیر سوال کیے اس کا ایک ہمدردانہ اور ایک مخلص ہونے کا جذبہ. دیٹ میڈ دا انٹائر ہرکولین ٹاسک مور مینیجیبل. جس نے ایک انتہائی اس بڑے اور مشکل کام کو انتہائی اچھے طریقے سے مینیج کر لیا. دا بروکلن برج مائٹ ناٹ ہیو بین بلٹ. بروکلن برج شاید نہ بن سکتا ہیڈ اٹ ناٹ بین فار دا اسسٹنس آف ایملی وارن روبلنگ. اگر ایملی کی اسسٹنس وہاں پر نہ ہوتی. ہو پرووائڈیڈ دا کریٹیکل ریٹن لنک بٹوین ہر ہسبینڈ. جس نے سب سے مشکل کام کیا اپنے ہسبینڈ سے جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ کے جو اشارے تھے وہ ان کی باتوں کو وہ سمجھ سکتی تھی اور اس کو آگے اس نے لوگوں تک کنوے کیا. یہ سب سے زیادہ اس وقت مشکل کام تھا. واشنگٹن روبلنگ دا چیف انجینئر، جو کہ سب سے چیف انجینئر تھا، سب سے بڑا انجینئر آن سائٹ، اور جو انجینئر جو سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کے درمیان اس نے ایک رابطے کا کام کیا. انڈر ہر ہسبینڈز گائیڈنس. اپنے شوہر کی رہنمائی میں ایملی ہیڈ اسٹڈیڈ ہائر میتھمیٹکس. ایملی نے
آگے جو مزید میتھس تھا وہ پڑھا، دا کیلکولیشن آف کیٹنری کروز، اور جو منحنی خطوط تھے. اب یہ کون سے خطوط ہیں؟ یہ جی آپ نے برج کی شکل دیکھی ہے، برج کے اوپر جو اس طرح وائرز لگی ہوئی ہیں اور پھر نیچے سے اس کو چینڈ کیا گیا اس طرح کرو کی شکل میں. یہ جو چیزیں ہیں یہ پڑھنے سے آتی ہیں اسپیسیفکلی جو سول انجینئرنگ کے لیے یا برجز کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ایملی نے پھر اپنے شوہر کے کہنے پر یا اس کی خواہش کے اوپر، جب اس نے دیکھا کہ میرے شوہر کی اتنی زیادہ خواہش ہے، تو اس نے پہلے کئی سال اس نے پڑھائی میں پھر لگائے. اور دا اسٹرینتھ آف مٹیریل، اس نے مٹیریلس کے بارے میں پڑھا کہ کون سا مٹیریل کتنا مضبوط ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے. برج اسپیسیفکیشنز، برج کی کیا خاصیت ہوتی ہے. اینڈ دا انٹریسز آف دا کیبل کنسٹرکشن، اور اس نے پیچیدگیاں پڑھیں کہ جو کیبل کی کنسٹرکشن کے ساتھ جب کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو کیا کیا ہو سکتی ہیں. شی اسپینڈ دا نیکسٹ 11 ایئرز اسسٹنگ واشنگٹن روبلنگ، اگلے 11 سال اس نے اسسٹنٹ کے طور پہ گزارے واشنگٹن روبلنگ کی. ان دا سپرویژن آف دا برج کنسٹرکشن، اور اس نے کیا کیا کہ برج کنسٹرکشن کی سپرویژن کی. بائی موونگ ہز فنگر، اپنی انگلی ہلانے سے واشنگٹن اسٹارٹڈ ایکسچینجنگ ود ہز وائف، اور واشنگٹن نے کیا کیا کہ اپنے آئیڈیاز اپنی وائف کے ساتھ ایکسچینج کیا. اینڈ سلولی ڈیولپڈ اے کوڈ آف کمیونیکیشن ود ہز وائف، اور جس کے ساتھ اس نے کیا کیا آہستہ آہستہ کہ انہوں نے پراپر ایک بات چیت کرنے کے لیے کوڈ ہوتا ہے جیسے وہ اپنے آپس میں بنا لیا، وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے. ہی ٹچڈ ہز وائف's arm with that finger، وہ اپنی بیوی کے بازو کو اس انگلی سے چھوتا. انڈیکیٹڈ ٹو ہر، اس کو ظاہر کرتا دیٹ ہی وانٹڈ ہر ٹو کال دا انجینئرز اگین، اور اس کو بتاتا کہ اب اس کو انجینئرز کو دوبارہ بلانا ہے. دین ہی یوز دا سیم میتھڈ آف ٹیپنگ حرام، اور دوبارہ اسی طریقے کو یوز کرتا اس کو بتانے کے لیے. ٹو ٹیل دا انجینئرز واٹ ٹو ڈو، اس کو اسی طریقے سے یعنی صرف ایک انگلی سے اپنی بیوی کو ٹیپ کر کے وہ اس کے بازو پہ اس کو بتاتا کہ اس نے آگے ان کو کیا آرڈر دینا ہے. اٹ سیمڈ فلش، یہ بیوقوفانہ لگتا ہے. بٹ دا پروجیکٹ واز انڈر وے اگین، لیکن وہ پروجیکٹ پہ کام اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ شروع ہو چکا تھا. فار 13 ایئرز، 13 سال کے لیے واشنگٹن ٹیپڈ آؤٹ ہز انسٹرکشنز ود ہز فنگر آن ہز وائف's arm. 13 سال تک واشنگٹن جو ہے وہ اپنی انگلی سے صرف جو ہے وہ انسٹرکشنز ٹیپ کرتا رہا اس کی بیوی کے بازو کے اوپر. انٹل دا برج واز فائنلی کمپلیٹڈ، حتیٰ کہ وہ جو برج تھا وہ آخر کار ایک دن مکمل ہو گیا. دا بروکلن برج واز اوپنڈ فار یوز آن May 24, 1883، 24 مئی 1883 کو یہ برج جو ہے وہ عام استعمال کے لیے کھول دیا گیا. The names of John Roebling, Washington Roebling and Emily Warren Roebling are inscribed on the structure as its builders. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اوپر نام کندہ ہیں ان تینوں کے. سب سے پہلے جس نے خواب دیکھا جان روبلنگ، اس کا بیٹا واشنگٹن روبلنگ اور اس کی بیوی ایملی وارن روبلنگ. ان تینوں کے نام ایک بلڈر کے طور پہ، اس کو بنانے والے کے طور پہ اس کے اوپر کندہ ہیں. Today the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. آج قابل دید بروکلن برج جو ہے وہ اپنی تمام عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے اور خراج تحسین پیش کر رہا ہے اس جیت کو جو کہ ایک انسان کی ناقابل تسخیر جذبہ تھا، یعنی ایک ایسا جذبہ تھا جو ختم نہ ہوا، اور اس کی ڈٹرمنیشن تھی، اس کا پرعزم ہونا تھا، جس میں اس نے کہا کہ میں حالات سے مار نہیں کھاؤں گا. مورل، اس سبق سے آپ کو یا اس یونٹ سے آپ کو، اس سچویشن سے آپ کو کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے وہ دیکھ لیں. وی مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمیں سمجھنا چاہیے، لازمی سمجھنا چاہیے دیٹ سکسیس آلویز ہیز مینی فادرس، کہ کامیابی کے بہت سے باپ ہوتے ہیں. یعنی کامیابی کو اون کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ دیا تھا، ہم اس کے ساتھ تھے. وائل فیلئر از آرفن، جبکہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ یتیم ہوتی ہے، ناکامی کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. ان سچ سچویشن، ایسے حالات میں، یو مسٹ ریممبر، آپ کو یاد رکھنا چاہیے دیٹ دیر آر آلویز ٹو ہینڈز ریڈی ٹو ہیلپ یو، کہ دو ہاتھ وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں. اینڈ دوز آر یور اون ہینڈس، اور وہ آپ کے اپنے ہاتھ ہیں. سو اے اسٹرانگ بلیف ان ونز اون فیکلٹیز کیپس ون فوکسڈ، تو ہر انسان کی اپنی جو استعداد ہوتی ہے، اپنی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو فوکس رکھ سکتی ہے. ناٹ الاؤنگ ون ٹو لوز ون سائٹ، اور اپنے جو ویژن ہے، اپنی جو سائٹ ہے اس کو کھو نہیں دینا چاہیے. اینڈ دیر بائی کوپنگ کو، یہ کوپنگ نہیں ہے، کوپنگ ہے، کوپنگ ود ایڈورس سچویشنز. اور اس کے علاوہ جو منفی آپ کی سچویشنز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کوپ اپ خود کرنا ہے، ان کو آپ نے خود ڈیل کرنا ہے. دا بروکلن برج از also shows us that dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence. یہ جو بروکلن برج ہے یہ ہمیں یہ چیز بھی دکھاتا ہے کہ جو آپ کے خواب ہیں، اگر آپ استقامت سے اور پرعزم ہو کے اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. نو میٹر وٹ دا آڈز آر، جو بھی چاہے مشکلات آئیں. اٹ از آلسو اے ٹریبیوٹ ٹو دا انجینئرز اینڈ دیئر ٹیم ورک، یہ ایک ایسا ٹریبیوٹ بھی ہے، خراج تحسین بھی ہے ان انجینئرز کے لیے اور ان کے ٹیم ورک کے لیے جو بروکلن وغیرہ اور ان کے علاوہ وہاں پہ جو روبلنگ اور اس کی فیملی کے علاوہ جو باقی انجینئر سائٹ پہ کام کر رہے تھے، ان سب کو بھی ایک خراج عقیدت پیش
پیش کرتا ہے. اینڈ ٹو دیئر فیتھ ان اے مین, اور ان کا جو ایمان تھا, ایک عقیدہ تھا, بھروسہ تھا ایک آدمی کے اوپر, ہو واز کنسیڈرڈ میڈ بائی ہاف دا ورلڈ, ایک ایسے آدمی کے اوپر ان نے بھروسہ کیا جس کو آدھی دنیا پاگل قرار دے رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس یونٹ کی ریڈنگ. اور کائنڈلی کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ اگر آپ کو اس کی کوئی سمری یا کوئی اس کے ایکسٹرا کویشچن, یہ جو بلاک کویشچنز ہوتے ہیں, اس کے آنسرز چاہیے, ایکسرسائز میں کوئی چیز چاہیے, تو وہ کمنٹس میں کائنڈلی بتا دیا کریں, ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے, ہر اسکول میں الگ چیزیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی مین جو ہے ریکوائرمنٹ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو صرف وہی چیزیں کر رہے ہیں جو فیڈرل بورڈ کے حساب سے امپورٹنٹ ہیں, باقی ایکسرسائزز ہم فی الحال نہیں کر رہے. کویشچن آنسرز انشاءاللہ اور ایکسرسائز جو ہے وہ کل والی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں کائنڈلی, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.